मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आखिर निगरां हुकूमत आ गई और उसके साथ कैबिनेट ने भी हलफ उठा लिया। अब कुछ लोग जब हमसे सवाल करते हैं तो हम मुस्कुरा के रह जाते हैं। बहरहाल हमारे आज के मेहमान भी हैं, लेकिन यहाँ चंद बातें ज़रूर करूँगा, और वो ये है कि ये जो निगरां हुकूमत आई है, हालांकि निगरां हुकूमत का काम होता है सिर्फ इलेक्शन को मैनेज करना, इनके पास इख्तियारात नहीं होते हैं। इवन इस निगरां हुकूमत के पास भी कोई मेजर इख्तियारात नहीं है, माँ सवाए जो अमेंडमेंट हुई है उसमें यह है कि इंटरनेशनल मुआहदे जो हैं उसकी पासदारी करनी है, मुआहदा करना है, जो फंड्स आना है उसके लिए इनको इख्तियार दिया गया है। बाकी और चीज़ों के लिए नहीं, वो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। और ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट है और ये जो कुछ भी फंड्स हैं और जो कुछ भी आएगा, अब कुछ बड़े माहिर माशियात से जब बात करते हैं उन्होंने कहा है कि जी IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट किया है वो बहुत सख्त एग्रीमेंट है, बहुत सख्त एग्रीमेंट है। और पिछली हुकूमत, अगर कोई उनसे कहा जाता है कि 85 की काबीना में कोई कारकर्दगी तो बताएं, तो वो एक ही सब कारकर्दगी लेके बैठते हैं कि जिन्हें हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है। क्यों? क्योंकि IMF से आपने एग्रीमेंट कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान की 3 साल 7 साल की जो 3 साल 7 माह की जो हुकूमत थी वो मुआशी तबाही थी, और कोई भी हुकूमत आती उस मुआशी तबाही के बाद उसको मैनेज करना कोई उसके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जबकि IMF का एग्रीमेंट हो गया और बकौल उनके कि उनकी सबसे बड़ी कारकर्दगी ये है, वो अलग बात है कि आर्मी चीफ के बड़े इनकलाबी फैसले हैं, बहुत इनकलाबी, जो इन 16 महीनों में आर्मी की तरफ से आया या आर्मी चीफ की तरफ से आया, जिसमें आपके स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, बहुत बड़ा इक़दाम है। ज़रई इनकलाब है, बहुत बड़ा इनकाम है। इसी तरह मादनियात और दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी उनका बड़ा काम है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को दोबारा इंगेज किया गया, ये भी बहुत बड़ा काम है, ये भी आर्मी चीफ का काम है। मैं नहीं कहता, खुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये आर्मी चीफ का विजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 85 की काबीना में हम चीखते रहे वज़रा से कि आ जाएं, बताएं कुछ आपने काम किया है। 85 की काबीना है भाई, 11 सियासी जमातें हैं, कुछ काम किया है तो बताएं 16 महीनों में। अवाम की तो वही हालत है, माशी बहरान भी वही। हाँ, IMF से आपके मुआहदे के बाद जो दूसरे चैनल से आपको पैसे आने थे वो माशाल्लाह आपको आए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो निगरां हुकूमत के बारे में अब अगर किसी को गलत फहमी है तो मैं बता दूं, इन बेचारों को तो उस एग्रीमेंट को फेस करना है। अवाम पर जो बोझ पड़ेगा अभी आगे, अभी देखिए जैसे ही निगरां हुकूमत आई है 17 रुपये आगे बढ़ गए ना पेट्रोल। उससे पहले जाते हुए उन्होंने 20 रुपये, 19 रुपये 95 पैसा, मेरा ख्याल है पूरा 20 नहीं किया, बड़ी काम था, 20 रुपये बढ़ा दिया था, अब उन्होंने 17। तो आने वाले वक्त में माशी माहिरीन जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो जानते हैं कि इस मुआहदे का नतीजा क्या होगा, वो ये है, पूछेंगे हम भी, कि वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अमलदारी करेगी उन सख्त फैसलों की जो IMF ने इनके साथ एग्री किया है, और ये चले गए हैं अब, और ये इनको दे दिया है, और आवाम पे जो बोझ बनेगा उनके सामने निगरां हुकूमत होगी। इसलिए सारी तकलीफ
ساری بددعا، ساری گالیاں، سارا کچھ اس نگرو حکومت نے فیس کرنی ہے، اور ان بیچاروں کے پاس اختیارات بھی کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، اور ان کو طول دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ 3 مہینے میں چلے جائیں گے، ان کو طول دیا جائے گا. دیکھ لیجئے مردم شماری الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہم 3 مہینے میں نہیں کرا سکتے، اور مارچ سے پہلے ہوگا. خود جاتی ہوئی حکومت کہہ کے گئی. تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ 8 مہینے 7 مہینے کے اندر جو گالیاں پڑھنی ہے نگراں کو پڑھ جائے اور لوگ ہمیں بھول جائیں. اصل میں نگراں سامنے نظر آئے، اور پھر ہم جب عوام کے پاس جائیں تو ہم بھی نگراں کو برا کہہ رہے ہوں. تو بظاہر یہ بیچارے آئے ہیں اور پروٹوکول انجوائے کریں گے اور چلے جائیں گے. میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں 2 اہم مہمان ہیں. ایک تو ریگولر مہمان ہوتے ہیں اور ایک کو ہم نے انگیج کیا ہے. ڈاکٹر اکرام الحق ماہر معاشیات ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں احمد چنائے بزنس مین. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، مسکرا رہے تھے آپ، شاید ہماری کوئی بات بری لگی ہے اچھی لگی ہے. پہلے میں ذرا اکرام الحق صاحب کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں سر. میں 2 سوال لے کے آؤں گا اس کو، اور میرے پاس جو ٹائم ہے اس میں چاہوں گا آپ ایلوبریٹ کریں، ضرور کریں. میں آپ کو 5 7 8 منٹ دوں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیں پہلے حصے میں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کیا ہیں اور کیوں ہیں، اور یہ ٹیکس کے جو مختلف میں پڑھ رہا تھا آپ کی چیزیں کہ اس میں لوگ نہیں دیتے ہیں، کن پر ٹیکس لگنا چاہیے، کہاں نہیں دیا جا رہا ہے، کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، کیا پاکستان سے محبت ہے یا سیاسی ان کی وابستگی ہے، ان کے مفادات ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی جو مسئلہ ہے وہ کیوں ہے. جی سر کیا کہیں گے؟ جی شکریہ دانش صاحب. ہم سب جانتے ہیں کہ ان سالوں میں خاص طور پر یہ کوئی ہمیں نئی بات نہیں ہے. آپ نے آج بھی دیکھا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منتھلی ڈیٹ بلیٹن کی رپورٹ آئی ہے تو 15 ماہ میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے جتنا اضافہ جو ہے وہ 3 سال اور 7 ماہ میں پچھلی حکومت نے نہیں کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرضے لیتے ہیں مزید سود ادا کرنے کے لیے. اب تو ہماری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے سارے جتنے بھی آمدن کے ذرائع ہیں وفاق کے پاس، اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ تو سود کی مد میں بھی جو رقم ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے کافی نہیں رہے. یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہمیں سود کی ادائیگی کے لیے 61 بلین جو تھے وہ بورو کرنے پڑے. اب ایک ایسی بجٹ کا بنانا جس کا آغاز ہی -61 بلین سے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ بالکل کھلا واضح آپ کے جو ہے اعتراف ہے کہ ہم سارے اخراجات جو ہیں وہ مزید قرضے لے کر پورے کریں گے. اس میں ہمارا دفاع بھی ہے، اس میں ہماری جو گورنمنٹ کے روزانہ کے اخراجات ہیں وہ بھی ہیں. اب وفاق جب صوبوں کو 57.5% دے دیتی ہے اپنی آمدنی کا، جو میں ٹیکس آمدنی کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ نان ٹیکس آمدنی بھی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا ہے کہ وہ سود بھی ادا کر سکے. اب یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. اب اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تو ہم اپنی آمدن کو اس لیول تک لے جائیں جتنے ہمارے اخراجات ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اس میں سود ہی صرف 7 ارب ٹریلین سے زیادہ کا ہے. خرب کا 7 خرب کا تو صرف اگر سود ہی ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ باقی کہاں سے ادائیگیاں کریں گے. اب یہ 5.5 ارب تو دیتے ہیں، مگر جب ایکچوئل سال کا خاتمہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم روپے کو بھی ڈی ویلیویٹ کر رہے تھے، لوکل بورنگ بھی ہماری ایکسپینسو ہو رہی تھی، تو حکومت پاکستان کو اور پیسے جو ہیں وہ چھاپ کے، اور پھر اس سے ظاہر ہے گرانی بھی بڑھتی ہے، انفلیشن بھی بڑھتی ہے، اور جب اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے جسے پالیسی ریٹ کہتے ہیں، تو پھر بزنس والے جو ہیں وہ بزنس نہیں کر پاتے. تو ایک ویشیس سرکل میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو اگر عام سادہ لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہیں تو جب آپ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں اور پھیلاتے ہی چلے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ جہاں آپ کو وہ پاؤں پھیلانے کی بھی آپ کے پاس جو ہے سکت نہیں رہے گی. تو یہ تو ہماری سٹوری ہے. اب اگر دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صرف 18 جو وزارتیں
اور 10 ڈویژن ہونے چاہیے، مگر اس کو پاس ہوئے بھی 2010 سے اب 13 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر وفاق نے تو اپنا سائز کم نہیں کیا حکومت کا. پچھلی حکومت نے تو 85 کی کیبنٹ اور اس کے اوپر اگر مشیر بھی لگا لیں تو 100 کی سینچری سے بھی بہت دور کی بات تھی. اب جب آپ اپنے قائن کو نہیں مانتے، جب آپ نے جس مقصد کے لیے 18ویں ترمیم کی تھی کہ آپ اپنی حکومت کا سائز چھوٹا کریں گے اور وہ اخراجات کم ہوتے، اس کے علاوہ صوبوں کو اگر آپ ان کے ٹیکسیشن پہ رائٹس دے دیتے تو پھر آپ کو اتنی بڑی تقسیم نہ پیسے کی کرنی پڑتی جو آپ آج کر رہے ہیں. یعنی کہ میں سادہ زبان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ کیک کا سائز چھوٹا ہے، اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم قرضوں پہ چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی معیشت بھی تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی بھی زبوں حالی کی طرف زیادہ سے زیادہ جا رہی ہے. تو اس کا حل تو ہر جگہ دنیا میں موجود ہے، مگر وہ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ آگے چل کر پروگرام میں میرا خیال ہے کہ میں اپنے جواب کو یہاں مختصر کرتا ہوں جب آپ اس کے بارے میں جی میں اس سولوشن پہ جاؤں گا. تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، سولوشن پہ جاؤں گا ذرا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں بہت سخت ایگریمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ان کو کرنا پڑا اور ضروری بھی تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے اور بد اعتمادی کر دی تھی کہ جس کی بنیاد پر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور ہمیں ان کے سخت فیصلے ماننے پڑے، ٹوٹل فیصلے ماننے پڑے. تو آئی ایم ایف کا معاہدہ پاکستان کو ریلیف دے گا، فائدہ، یا مزید ہم اور جکڑ جائیں گے؟ اس پہ تھوڑا سا بات کریں پھر میں آگے چلتا ہوں. جی طارق صاحب، دیکھیے آئی ایم ایف کا تو کوئی معاہدہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس پہ شادیانے بجائے جائیں. ظاہر ہے کہ آپ جس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ تب جاتے ہیں جب آپ آئی سی یو میں ہوتے ہیں. یعنی آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ عام مریض کی جگہ آپ کو ہنگامی طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہاں جب جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر کوشش تو یہی ہوگی کہ جو آپ کے نمبر ہیں میکرو اکنامکس وہ ٹھیک کیے جائیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومتیں اپنے جو ریفارمز ہیں، جو اصلاحات ہیں، وہ تو نہیں کرتی، مگر آسان طریقے جو ہیں وہ اپناتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، آپ آئل پروڈکٹس کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہ چیزیں نہ کریں جس کے لیے آپ کو ریفارمز کا بار بار کہا جاتا ہے. یعنی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ حکومت کا سائز کم نہیں کریں گے، اگر آپ قرضوں کے اوپر اپنا انحصار ختم نہیں کریں گے تو اس صورتحال سے تو آپ نہیں نکل سکیں گے. اب آئی ایم ایف یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹیٹ اون جتنی انٹرپرائزز ہیں، اس کے اوپر آپ کیوں اس قدر جو ہے وہ لاس آپ کو ہوتا ہے. تو سارا جو ٹیکس پیئر منی ہے آپ ضائع کرتے ہیں، آپ اس کی اصلاحات نہیں کرتے ہیں. سرکولر ڈیٹ ہے اس کو آپ ختم نہیں کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان ایفیشنسیز بھی ہیں سسٹم میں. کچھ تو ظاہر ہے کیپیسٹی کے جو ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں وہ بھی اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. مگر سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی ہم اصلاحات نہیں کرتے. انرجی کا مسئلہ پوری دنیا میں لوگوں نے حل کیا، مگر ہم اس کو مہنگے سے مہنگا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آئی ایم ایف کا جو بنیادی مطالبہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلیے سود کو آپ نکال دیں تو باقی آپ کے جو اخراجات ہیں اس کو آپ پورا کرنے کے لیے اتنا ریونیو تو اکٹھا کریں کہ جس سے وہ اخراجات پورے ہوں، اور تھوڑا سا آپ کا پرائمری جس سے سرپلس عام لوگوں کی ظاہر ہے کہ ہم یہاں زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کرنے کی بجائے عرض کریں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ تھوڑا سا روپے آپ کے پاس اور ہو جس سے کم از کم آپ اپنے قرضوں کو ادا کر سکیں. یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس کو ادا کیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے، تو تھوڑا سا سرپلس دکھائیں. اب ظاہر ہے کہ حکومتیں چاہے کسی کی بھی ہوں وہ نہیں چاہتی کہ وہ اخراجات کم کریں. وہ بہت بڑا جو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ فوج ظفر موج ہے اس وقت سول سرونٹس کی، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے رہائش دیکھیں، ان کے فری پرکوزز دیکھیں، اس کو کوئی سول سروس ریفارمز کرنے کو تیار نہیں ہوتا.
اب جب تک ہم اپنا یہ ڈھانچہ انتظامی ٹھیک نہیں کریں گے، جو نالائق بھی ہے، بدعنوان بھی ہے، اور جس کے ہاں کپی نہیں ہے، اب ظاہر ہے جب آپ کے ہاں کیپیسٹی نہ ہو، جب آپ چیزوں کو سمجھتا نہ ہوں، اور یہی لوگ جا کر انرجی میں بھی لگ جاتے ہیں، یہی لوگ جا کر ہر طرح کی اصلاحات کرنے کا بھی ذمہ اٹھاتے ہیں، اب جو خود مرض کی وجہ ہے اس کو آپ مرض کی دوا بنانے کی کوشش کریں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں تو کبھی بھی کام ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے. کئی سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ ٹیکس لگنے چاہیے وہاں نہیں لگاتے ہیں، وہ ان کے مفادات ہوتے ہیں. سر کیا مطلب ہمارا معاشی مسئلہ کیا ہے سر؟ کیا چیز ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایک جملے میں کہوں تو ہمارا معاشی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کرپٹ ہیں. میں اس طرف نہیں آؤں گا، میں اس طرف آؤں گا کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں انہی سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس لینے کی بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے یہی ہمارا معاشی مسئلہ ہے، اور یہ ان ایکول کلیکشن آف ریسورسز ہیں، اور اگر ان ایکول کلیکشن آف ریسورسز ہوں گے تو ہمیشہ شکایت جو ہے وہ موجود رہیں گی. ہمیں یہ ہوگا کہ اب جو نان فائلر اور فائلر کی انہوں نے الگ الگ کر دیے، جو چونکہ نان فائلر پہ بہت زیادہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے، لیکن اس نان فائلر کے پاس کوئی سوال جواب نہیں ہے. فائلر کے پاس کم ٹیکس کے ساتھ بھی اتنا سارا سوال جواب ہے کہ فائلر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح اپنا ٹیکس بچائے، کیونکہ اس کے اوپر اور قسم کے ٹیکسز لگ جاتے ہیں. اس کا فائنل اسسمنٹ ہوتا ہے، اس میں وہ چلا جاتا ہے، اس میں جو ہے اس کو نوٹسز آ جاتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اپنا کال اپ ڈیمانڈ ہو جاتا ہے. جو نان فائلر ہے اس کی کوئی کال اپ ڈیمانڈ نہیں آتا، کوئی نوٹس نہیں آتا، اور وہ اپنا مزے سے جو ہے وہ زندگی 6 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوتا ہے کوئی. جی بالکل. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اس میں ریفارمز لانے پڑیں گے، اور ریفارم میں یہ ہے کہ ہر آئی ڈی کارڈ جو ہے CNIC کارڈ وہ آپ کا NTN نمبر ہوگا، اور اس کے اوپر سے ریٹرن فائل ہوگا، اور ریٹرن فائل جو ہے وہ الیکٹرانکلی کروائیں، ذاتی طور پہ کروائیں. اس میں میں کسی کی خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو جو آپ کے ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ ایک سمپل سا 4 لائن کا کاغذ بھریں، جمع کر دیں، اور ان کا جو بھی ڈیو ٹیکس ہے وہ دے دیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا، جو آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو مشرف صاحب کے دور میں جب FBR کے چیئرمین تھے اور انہوں نے سیلف اسسمنٹ پالیسی کی بنیاد پر جو ہے وہ پالیسی بنائی تھی، تو آپ کا 2 سال میں ریونیو میرا خیال ہے دگنا ہو گیا تھا، اور وہاں پہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا. مطلب یہ کہ وہاں یہ حالت تھی کہ جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ بھی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی تو آ جائے ہمارے پاس، کسی سے تو ہم بات کر لیں، یہ حالت تھی. تو آج ہمیں اس قسم کے ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر شمشاد اختر کو جو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہے وہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ ان کو پہلے بھی وہ فائنانس منسٹر رہ چکی ہیں، اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہ چکی ہیں. تو جو اسٹیٹ بینک کا اور فائنانس منسٹری کا کنیکشن ہے وہ موجود رہے گا. اور پھر اس میں اختیارات کیا ہیں؟ دیکھیں جب آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو اختیارات کچھ بھی نہ ہو تو بھی آپ کیٹیکر تو ہیں. کیٹیکر سے مراد یہ کہ آپ سپروائز کر رہے ہیں کہ کام غلط نہیں ہو رہا. پھر اس سے ایک بہت اچھی بات ہوگی، جب میں کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن جو پچھلوں کو کیا دھرا ہے میرا خیال ہے ایک نیوٹرل پچھلوں سے کیا مراد ہے سر؟ چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مثلا اس میں چاہے PM کی گورنمنٹ ہو، کرتے ہیں جو اتحادی حکومت ہے، PDM کی گورنمنٹ ہو یا PTI کی گورنمنٹ ہو، ان کے جو بھی ایگریمنٹس ہیں، ان کے جو بھی اپنا جو انہوں نے SOPs بنائے ہیں اور جو فگرز دیے ہیں، میرا خیال ہے کیئر ٹیکر جو ہے وہ اس کو ویریفائی کر دے گا. اور کیئر ٹیکر کرنا پڑے گا سر، اور ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیئر ٹیکر جب ویریفائی کر دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کیونکہ غیر سیاسی حکومت ہے تو ایکچوئل فگرز بھی سامنے آ جائیں گے. جو اب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی کیئر ٹیکر بدنام ہوتے رہیں اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کیئر ٹیکر پہ ڈال دے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا نہیں چاہیے، اور ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا بھی نہیں. دیکھیں کیئر ٹیکر میں کچھ ایسے بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، اور وہ جو فیکٹس ہیں وہ عوام کے سامنے ضرور رکھیں گے. مثلا تو جب فیکٹس سامنے آ جائیں گے، کون سے ایکسپرٹ ہے بتائیے؟ دیکھیں اگر آپ بات کر لیں، خود وزیر اعظم بیچارہ جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں، اس کا ایڈمنسٹریٹو کوئی تجربہ نہیں ہے. دوسرا آپ عباس گیلانی کا کہیں گے سمجھ میں آتا ہے، شمشاد اختر کا کہیں گے سمجھ میں آتا ہے، باقی ایک میں انڈسٹری اور کامرس کی بات کرتا ہوں. گور اجاز صاحب میں سمجھتا ہوں
گوہر اجاز صاحب. گوہر اجاز صاحب جی گوہر اجاز صاحب. انہوں نے تو ابھی سے دعویٰ کر دیا ہے کہ 100 پہ لے جائیں گے ہم. سر بتائیے نا کہاں سے لے جائیں گے؟ دیکھیں وہ دعویٰ کر دیا یا نہیں کر دیا یہ تو وقت بتائے گا نا. ابھی تو ہم اٹس ٹو آج شام کو 6 بجے آپ نے حلف اٹھایا اور وہ دعوے سامنے آ گئے. ظاہر ہے ہر چیز کا لنک اپ جو ہے وہ منسٹری آف فائننس سے ہوگا اور منسٹری آف فائننس اس کی ریشنل کو دیکھ کر ان چیزوں کو الاؤ کرے. کیا پچھلی حکومت نے جو IMF سے ایگریمنٹ کیا ہے اس کی تمام نکات کی پاسداری اس کیئر ٹیکر حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ایک بالکل ہے بائی لاء. ایک جی دوسرا یہ کہ جو پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی ہے اس پالیسی کو یہ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو آئینی ترمیم کی ہے پچھلی حکومت نے اپنے آپ کو اپنے مفادات کو اور ان لوگوں کو جو ان لوگوں کو لاتے ہیں تحفظ دیا ہے ٹیکس ویکس میں. جیسے میں بتا دوں بات کیا گیا ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچرز پہ جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں. انہوں نے تحفظ دے دیا نہیں دیا. دیکھیں کیا یہ اس میں تبدیلی کوئی لائیں گے؟ جو آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے جو پالیسی یہ بنا کے گئے کیا اس کو بدل سکتے ہیں؟ ان کے پاس اختیار ہے؟ دیکھیں دو باتیں اس میں ہیں. پالیسی چینج جب ہوگی جب ہمارے جو فورن کمٹمنٹس ہیں اس کے مطابقت میں وہ پالیسیز نہیں ہوں گی. میں نے ایگریمنٹ کچھ کیا ہوا ہے, میں نے اگر پالیسی کچھ بنائی ہے تو ظاہر ہے پھر پالیسی تبدیل ہوگی. عملداری کرنا ہے نا سر ہم نے تو. اب آپ میری بات کو اس طرح سمجھیں کہ میں نے پالیسی بنائی, جو بھی پالیسی بنائی ہے وہ اس سے مطابقت ہو جو میرے فورن ایگریمنٹس ہیں. آئینی اختیار تو اس گورنمنٹ کو یہ دے دیا گیا ہے کیٹیگری گورنمنٹ کو کہ جو چینجز ہیں جو فورن معاہدے ہیں اس کی وہ پاسداری کریں گے. صرف پاسداری کریں گے, اس کی پاسداری کرنے کے لیے نہیں, اس کی پاسداری کرنے کے لیے اگر وہ پالیسیز میں اگر کوئی ابہام ہوگا تو ان پالیسیز کو ان کو چینج کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. یہ تو آئینی امینڈمنٹس کہتی ہیں تاکہ وہ جی تو جو آپ نے سوال کیا اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ہاں پالیسیز جب چینج ہوں گی جب وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہوں جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں. تو معاہدوں کی پاسداری ضروری ہے, وہ آئینی اختیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اب چاہے وہ ہمارے پاکستان کے مفاد میں ہوں یا نہ ہوں دیٹ شوڈ بی آنرڈ ان ٹوٹیلٹی. لیکن ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ IMF کا ایگریمنٹ کیا کہتا ہے. IMF کا ایگریمنٹ ہمیں فائنینشیل ڈسپلن ہی سکھاتا ہے نا. ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے 100 روپے کی اگر آمدنی ہے تو آپ نے 100 روپے ہی خرچ کرنے ہیں, آپ 200 روپے نہیں خرچ کر سکتے. تو اگر اس پہ اگر پابند کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بناصر القوم ہمیں اس کی پاسداری کرنی ضروری ہے, چاہے اس کے لیے سخت فیصلے ہوں اور یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا عوام کو. دیکھیں اٹھانا پڑے گا, بالکل اٹھانا ضرور پڑے گا. سخت یہ غلطیاں تو پچھلی حکومتوں کی ہیں نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے کے جو ڈائنامکس ہیں, جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, چاہے آپ اس کو کتنا بھی برا کہہ لیں لیکن میری نظر میں وہ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں. اور جب صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو آپ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جتنے اسی ڈائریکشن کو چلنے دیں. 3 مہینہ نہیں بلکہ اب تو آپ ماشاءاللہ فروری تک ہے اور فروری تک ان کو امپلیمنٹ کریں اور عوام پہ مزید بوجھ بڑھے, انفلیمیشن, مہنگائی ہو, عوام بل بلائے. ابھی پیٹرول کا بل بڑھے گا, بجلی کا پڑے گا, سب کا بڑھے گا اور پھر عوام جو ہے وہ چیخے گی. اور کس کے اوپر چیخے گی سر؟ وہ بیچارے کاکڑ کے اوپر چیخے گی. دیکھیں الیکشن کمیشن نے 15 دسمبر تک کی تو ڈیٹ دی ہے حلقہ بندی کرنے کی. اس کے بعد الیکشن کا اناؤنسمنٹ لیکن پھر سینٹ ہے سر, مارچ ہے, اس سے پہلے کرنا ہے, فروری ہے. بالکل. تو فروری کے کسی وقت میں یہ بھی گیم ہے نا سر. کانسٹیٹیوشن تو آپ نے, میں تو کہتا ہوں جس طرح ہم لوگ نعوذ باللہ قرآن مجید کو غلاف میں اوپر رکھ دیتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو بھی غلاف میں رکھ کر. پھر ایک بڑی بحث ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی تو کیا گیا کہ جس میں حلقہ بندی کو جو ہے یا جو سینسس ہے اس کو جو ہے اس کی توثیق کر دی قومی اسمبلی. سر تو کیوں نہیں کیا آپ نے, ڈیلے کیوں کیا آپ نے؟ آپ کی نیت اچھی نہیں تھی اس لیے ڈیلے کیا نا. وہ اپنی جگہ پر ہو گیا. 2021 لیکن آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیں کہ اگر سینسس ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہوتی ہے, حکومتیں کرتی ہیں, آئینی ادارے کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کرتا ہے, جوڈیشری کرتا ہے, حکومت کرتی ہے, ایگزیکٹو کرتی ہے, کوشش کرتی ہے. 100 سے زیادہ آئینی ترمیم, آئینی میں ایسی چیزیں ہیں جو آئین کی. بہرحال آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, پھر واپس. ویلکم بیک جی. میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آتا ہوں. ٹیکس کا میٹر ہے تھوڑا بہت, ایسے طالب علم ٹیکس بیچارے وہی دے رہے ہیں اور انہی پہ لگایا جاتا ہے, نہ سروسز سینٹر پہ دیا جاتا ہے, نہ ٹریڈنگ پہ ہے, نہ زراعت پہ ہے, نہ اس کے انکم پہ ہے. میں سر یہاں آپ کی ایک وہ پڑھ رہا تھا
کہ ایک تو پاکستان کو درپیش مالیاتی مشکلات کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ میں پوچھوں گا آپ سے، آپ نے بڑا اس میں ڈیٹیل دیا ہے۔ دوسرا، پاکستان سرمایہ داروں کا ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے کم ہے، آپ نے پوائنٹ اٹھایا بڑا میجر ہے۔ ایکسپورٹرز کا ٹیکس کم کیوں؟ اس کے بعد ہے ٹیکس کی شرح 10% ہونی چاہیے۔ زراعت اور ریئل اسٹیٹ پر مزید ٹیکس نہ لگانے کا اعلان، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ پاکستان کا ریٹیل سیکٹر، اس کے اوپر ریٹیلرز کی ہیرا پھیری، پاکستان پر اشرافیہ کا تسلط اور IMF کی سربراہ کا مطالبہ، حکومتی اقدامات، اس پہ آپ نے کچھ باتیں کی ہیں سر، تو ذرا ریٹیلرز کی سیاسی طاقت کیا کہیں گے سر؟ جی ظاہر ہے کہ تاجر جو ہیں وہ ایک لحاظ سے حکومتوں کے لیے بہت مشکل کا باعث بنے، یہ صرف ابھی نہیں ہوا۔ جب آپ نے دیکھا شاپ ٹو شاپ سروے کرنے کی بات کی گئی تو شٹر ڈرم پاورز دی گئی، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ مسلسل یہ عمل جاری رہا اور پچھلی حکومت نے بھی اور اس حکومت جو ابھی گئی ہے PDM کی، جب کوئی فکس ٹیکس بھی لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ خود شبر زیدی صاحب جو چیئرمین FPR رہے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ ریٹیلرز کو ٹیکس لگانے میں ناکام رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس تو بجلی کے بل کے ساتھ بھی دے رہے ہیں اور موبائل کے ساتھ بھی، تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے یا لوگ نہیں ہیں یا اس کی کوئی ہمارے پاس ٹریس نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ اب پاکستان میں جتنے بھی موبائل یوزر ہیں وہ اڈلٹ ہیں، بائیو میٹرک ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہر جگہ 15% کی ایڈوانس ٹیکس کی شرط ہے، چاہے آپ پری پیڈ ہوں یا پوسٹ پیڈ ہوں۔ تو پہلے یہ بات تو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق کوئی 110 ملین یونیک موبائل یوزر ہیں، ویسے تعداد تو آپ کو پتہ ہے 190 ملین کے قریب تھوڑی بہت ہر مہینے چینج ہوتی ہے، جس کی کے سمز ایشو ہیں، مگر کیونکہ 5 سمز تک ایشو کروانے کی اجازت ہے تو ایوریج بھی نہیں، بلکہ میری اطلاع جو ہے وہ چاروں جو سروس پرووائڈر ہیں ان کی انفارمیشن پہ بیسڈ ہے کہ آپ کے پاس اس بڑی تعداد میں لوگ یونیک موبائل یوزر ہیں۔ اب اس میں سے کئی ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اپنے والدین پر بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ پاکستان میں یوز پلس بہت زیادہ ہے، وہ خود تو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، مگر کیا اس سے ایک اچھی ٹیکس بیس نہیں نکالی جا سکتی؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سا موبائل ہینڈ سیٹ استعمال کرتے ہیں، ان کے منتھلی ایکسپینسز صرف ایک یوٹیلیٹی پہ کیا ہے، ان کا ٹریولنگ پیٹرن کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو ایک آج کل موبائل کا سروس پرووائڈر بھی اس کے ڈیٹا بیس میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پھر ہم سب پہ یکساں ٹیکس لگانے کی کوشش نہیں کرتے اور براڈ بیس نہیں کرتے؟ اب 4.3 کہہ دینا یا کہ جی ہم نے بہت یہ 3 مارا اور اتنے لوگوں نے ریٹرنس فائل کی، ظاہر ہے کہ نان فائلر میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 0 کے ریٹرن فائل کر کے چاہتے ہیں کہ بھی کم از کم ان کے اوپر 200-250% مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اب کئی خواتین بھی گھر کی اور کئی ایسے لوگ بھی جو کوئی انکم ارن نہیں کرتے، ان کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور وہاں بلا وجہ پھر یوٹیلیٹی بلز پر بھی بلا وجہ ٹیکس کا بوجھ بنتا ہے۔ تو پاکستان کا ٹیکس نظام میں جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک تو ہم سب سے ریٹرنز نہیں لیتے ہیں اور دوسرا سب پہ یکساں ٹیکس نہیں لگاتے ہیں۔ اب پوری دنیا کا جہاں ترقی ہوئی ہے، یا آپ کہہ لیجیے کہ جہاں سماجی انصاف موجود ہے، کیونکہ آپ ایک طرف چھوڑ دیں معیشت کو بھی تو سماجی انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بھی لوگ زیادہ ارن کر رہے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیں، جو لوگ ارن نہیں کر رہے ہیں ان کو ہم نوکریاں دیں اور ریاست ان کی مدد کرے۔ آخر کار ریاست کے ٹیکس لینے کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ٹیکس کیا شرافیہ کی عیاشیوں کے لیے تو نہیں لیے جاتے، ان کی تو ساری سیلریز ورکرز کو اور جو ان کو بہت سے مفادات حاصل ہیں اس کو میرا خیال میں آپ اچھی سیلری دے دیں، اس کو مانیٹائز کر دیں اور پھر وہ بھی یکساں لحاظ سے ٹیکس دے دیں، تاکہ سب سارے جو بڑی بڑی زمینیں ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کو لیز پر دے دیں، یا جو کہ پروونشل کے پاس بھی ہیں اور وفاق کے پاس بھی اتنے بڑے بڑے GORs ہیں، اس میں کنالوں میں کوٹھیاں ہیں، وہ لوگ ہم سے اچھی تنخواہ کا مطالبہ کریں، بالکل جائز ہے، اور اس کے اوپر جو بھی ٹیکس بنتا ہو۔ تو اس عرصے میں بہت یعنی پچھلے آپ کہہ لیجئے
اب تو 3 دہائیاں ہو گئی ہیں جس کے بارے میں کتابیں لکھی, آرٹیکلز لکھے کہ بھائی آپ براڈ بیس کر دیں اور ریڈیوس ٹیکس ریٹ کر دیں. اب کارپوریٹ کا ٹیکس ہمارے یہاں 50% سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ سارے ٹیکس کی کیلکولیشن کریں, اور ابھی صحیح فرمایا انہوں نے کہ اس کے بعد پھر ٹیکس والے مزید ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں بلا وجہ, آپ کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے اور اس میں پیسہ جو ہے وہ بھی وقت کی ضائع ہوتا ہے. اگر ہم اپنے کارپوریٹ ریٹ 20% پہ لے آئیں اور باقی لوگ کو, تو پھر ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ ٹیکس کی چوری کریں, اور ظاہر ہے کہ ان کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی ٹیکس چوری کرنے کی. تو اس طریقے سے اگر ہم تبدیلی کر لیں تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. مگر یہ کیوں نہیں ہوتا ہے, یہ اس کا تعلق چونکہ پولیٹیکل اکانومی سے ہے, تو سیاست اور اکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب تک سیاسی جو ہے وہ ارادہ نہ ہو, جسے پولیٹیکل ول کہتے ہیں, تو کوئی بھی ریفارم کا ایجنڈا جو ہے دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں یہاں ایک سوال ضرور کروں گا, میری اطلاع میں تھا تو میں چاہتا ہوں میں پوچھ لوں. عمران خان صاحب کو بھی اور شاید شہباز شریف صاحب کو بھی 1 یا 2% سود پر آپ کوئی بہت بڑی رقم دلوانا چاہتے تھے, جو کہ انہوں نے نہیں لیا. ایسی یہ خبر صحیح ہے سر؟ جی بالکل ایسی بات ہے, کیونکہ دنیا میں کیپٹل تو بہت سا اویلیبل ہوتا ہے, اور ابھی تو آپ اس کو ریٹرن آن کیپٹل کی طرح, جیسے ابھی آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ ایک بہت اچھا فیصلہ جو کیا گیا ہے, جس میں اگرچہ 3 بڑے ملکوں کو انوالو کر کے جو ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کہ ان کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے, مگر پرائیویٹ طور پر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھی انویسٹمنٹ اپنے ریٹرن آف کیپٹل کے لیے لانے کو تیار ہوتے ہیں, مگر اس کے لیے پھر آپ کو اپنے اوور ریگولیشن والی جو رجیم ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, اپنے ملک کے فضا ایسی بنانی ہوتی ہے کہ 70% جو انویسٹر ہیں صرف اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ ہر منسٹری, ہر ادارہ ان سے بھتہ مانگتا ہے, اور وہ کس کو دیں, چنانچہ وہ پھر چلے جاتے ہیں واپس. اور ورنہ یہ اگر نہیں دیں تو ان کے سامنے ایس سی پی ہو, ایف بی آر ہو, دوسرے ادارے ہوں, منسٹر ہوں, منسٹریز ہوں, اتنی ٹیکنیکل حجز لگا دیتے ہیں, وہ بیچارے چلے جاتے ہیں. میں ذرا سا آپ کی طرف آتا ہوں احمد چنائے صاحب, لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بریک لے لیتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک. اور یہ بات ویسے صحیح نکلی کہ آپ عمران خان کو بھی 2% پہ دلا رہے تھے اور شہباز شریف کو 1% پہ, حالانکہ آئی ایم ایف سے کتنے % پہ ہم لے رہے ہیں سر, جو ہم کتنے % سود پہ لے رہے ہیں قرض؟ میرا خیال ہے 3.5 معذرت کے ساتھ. تو اس پہ آپ سے نہیں لیا لوگوں نے, یعنی آپ جن کو لا رہے تھے. بہرحال اب آرمی چیف تک بات جائے گی, آپ ضرور وہاں تک پہنچائیے, وہ اپنی نگرانی میں سب لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی احمد چنائے صاحب, یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز ہے, بظاہر تو یہ ایک کونسل نظر آ رہی ہے, لیکن اس کی جو افادیت ہے, اور یہ جو 70% انویسٹر بھاگ جاتے ہیں, اور پھر یہ ایگریکلچرز پہ ہم نے سنا ہے 5 سال کے اندر 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ یہ اس میں ہے. تو ایگریکلچر میں بھی انویسٹمنٹ, معدنیات ہیں, منرلز ہے, ہر جگہ. میں دیکھ رہا تھا آرمی چیف نے باضابطہ ایک بہت بڑا مختلف ملکوں کے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. تو اور اس ایگریمنٹ کو میں نے تو نہیں پڑھا, آپ نے شاید آپ کی نالج میں ہے, تو ذرا بتائیں گے سر. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو پاکستان میں اس وقت بہت اچھی ہوئی ہیں, اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس سے بڑا اسٹیپ کوئی نہیں ہے جو SIFC کی شکل میں آیا ہے, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, جس میں آپ کے سارے جو نمائندے موجود ہیں, چاہے وہ FBR ہو, SCCP ہو, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو, اور ادارے ہوں, کنسرن منسٹری ہو, اور کنسرن منسٹریز
وہ بھی کہ موجود ہر ایک نے NOC دینی ہے، اور پھر کنسرن منسٹرز، اور پھر پرائم منسٹر، اور پھر آرمی چیف، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس کا ایم یہ ہے کہ جو آپ نے کلیم کیا کہ جی 70% جو ہے وہ کمیشن 70% لوگ بھاگ جاتے تھے، یہاں یہ فیسیلیٹیشن ہے، جو کام 7 مہینے میں ہو رہا تھا وہ 7 ہفتے میں ہو جائے گا، جو کام 1 سال میں ہوتا تھا وہ شاید 1 مہینے اور کے جو اندر ہو جائے گا۔ 70% بھاگ رہے تھے وہ نہیں اور بھاگی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب بھاگنے کی کوئی کسی کو گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے 2-3 چیزیں اس میں انشور کی ہیں۔ اس میں انشور کی ہیں کہ آپ کی کوئک امپلیمنٹیشن آف دی کانٹریکٹ میڈ ود دی پاکستان گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اس کی تمام NOCs رائٹ ایٹ یور ڈور اسٹیپ، اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں اس میں جو قباہتیں ہیں وہ ساری ریموو ہو گئی۔ چوتھا سب سے بڑا کام جو آئی تھنک میجر ایشو ہے وہ ورک پلیس انوائرمنٹ ہے۔ ورک پلیس انوائرمنٹ میں آپ نے اگر منرلز کی بات کی ہے تو منرلز پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سرحد کے علاقوں میں ہیں، کوئی سندھ اور پنجاب میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جگہیں جو ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز آتے ہیں کہ یہ سیکلوڈیڈ ایریاز ہیں، اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹ اپنے ساتھ لے لیے ہیں، اور ساتھ میں بھی جو ریسنٹ امینڈمنٹس ہیں اسمبلی کے اندر، جو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی 50 امینڈمنٹ جو ہے وہ 5 دن میں پاس ہو گئے، 2 روز میں پاس ہو گئے۔ دیکھیں ان کی اسپرٹ آپ دیکھ لیں، ان کی اسپرٹ یہی ہے کہ جی یہ سارے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں فیصلے ہونے ہیں ان کو ایک لیگل پروٹیکشن دینا ہے، اور وہاں پر اگر مقامی لوگوں نے ناجائز اگر کسی کو تنگ کرنے کی بات کی تو پھر اس کے لیے بل میں گنجائش موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ پھر دوسری بات ایگریکلچر ریولوشن کی ہم نے بات کی، گرین پاکستان کی بات کی، جس کے تحت پنجاب کے اندر لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ زمینیں قابل کاش بنانے کے لیے بزنس مین کمیونٹی کو آفر کی جا رہی ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی جامع اور مفصل ایگریمنٹ بھی شامل ہے۔ وہ جامع اور مفصل ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو 3 سال کا ٹائم پیریڈ دیتے ہیں اپنی پروڈکشن سٹارٹ کرنے کے لیے۔ اس میں ایک کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کو دے دینی ہوتی ہے جو ویٹ کی بات ہے، باقی کوانٹٹی آپ اپنے ڈسپوزل پہ چاہے اس کو بیچیں، استعمال کریں، جیسا آپ چاہیں ایکسپورٹ کریں، وہ آپ کی منشا ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ساری فیسیلیٹیشن وہاں دی جائے گی، چاہے وہ پانی بجلی کی شکل میں ہو۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اسٹریس کیا ہے کہ جی سولر پینل لگائیں تاکہ بجلی کی بچت بھی ہو جائے اور ساتھ میں نیچرل الیکٹریسٹی ملے جو ایک کم ریٹ پہ ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج یہ دونوں سٹیپس جو ہیں وہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ریولیوشن آ جائے، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو، چاہے وہ منرلز میں ہو، چاہے وہ دوسری انویسٹمنٹس میں ہو۔ اور میں تو یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے پاکستان میں یہ اتنا انویسٹمنٹ آئے گا کہ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ انشاءاللہ پورا کا پورا وائپ آف ہو جائے گا۔ کریڈٹ کس کو دیں گے سر؟ دیکھیں ظاہر ہے آرمی چیف نے ایک بہت بڑا رول پیدا کیا ہے، ایڈڈ بائی دی گورنمنٹ، جو PDM کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس کانسیپٹ کو سمجھا، اس کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں اپلائی کیا، اور یہ مل جل کے ٹیم ورک ہے۔ اوبیسلی جو آرمی نے کام کیا ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں مینڈیٹ سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ ہے ملک کی حفاظت کرنا، ملک کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لانا۔ تو یہ ملک کو صحیح راستے پہ لانے کی بات ہے، اس میں کوئی ہم دو رائے نہیں دے سکتے، کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے ایکسٹرا مائلیج لے کے، ایکسٹرا مائلز آگے جا کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر اس کو پاکستانی بزنس مین سیریسلی دیکھ لیں، اس کو جو ہے وہ ان ٹوٹیلٹی ریئلٹی کے ساتھ اس پہ کام کرنے کی بات کرے، تو جو ریٹرن ان کو آئے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں نے وہ کیلکولیشنز کی ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت، وہ ریٹرن جو ہے وہ بینک ریٹرن سے آپ کا زیادہ ہے، وہ ریٹرن جو ہے وہ آپ کا کسی بھی نارمل کام سے زیادہ ہے۔ اور پہلے 3 سال کے بعد جب آپ پروڈکشن میں آ جائیں گے، چاہے وہ آپ سال میں 2 فصل لے لیں یا 3 لے لیں یا 1 لے لیں، آپ کی ون پوزیشن ہے۔ اور کتنا ڈیوریشن ہے سر اس کا؟ ایگریکلچرز کا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 50 لاکھ آسامیاں یعنی روزگار بھی ملے گا اور $50 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی 5 سال میں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کتنے سال میں آپ کو اتنا فروٹفل؟ دیکھیں یہ نیکسٹ 3 ایئرز میں، کیونکہ 3 سال دیے انہوں نے پروڈکشن کرنے کے لیے، زمین سے فصل اگانے کے لیے، اور تیسرے سال میں ان کو ہر حالت میں گورنمنٹ کو جو ایک ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، ورنہ آپ زمین سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اس کی ایک پینلٹی کلوز یہ ہے کہ جو آپ کی ارنسٹ منی پڑی ہوگی وہ ضبط ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کانٹریکٹ جو ہے وہ ون پوزیشن گورنمنٹ، ہر قسم کی فیسیلیٹیشن آپ کو ملے گی، فیسیلیٹیز ملے گی،
کوئی پرابلم نہیں ہے, انفراسٹرکچر ہو, لا ہو, کوئی مسئلہ ہو, آپ کام کریں اور گورنمنٹ کو بھی پیسہ دیں اور خود بھی کمائیں. باہر والوں کے لیے بھی معدنیات اور اس کے لیے جس کا کوئی کام نہیں تھا, جی, جس پہ کوئی ایگریکلچر نہیں تھا, پھر پاکستان میں گرین ریولوشن کمال آ گئی اور اس سے پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ریونیو ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان کے پاس ریونیو آئے گا, عوام کی حالت بھی بہتر ہوگی, کسان بھی بہتر ہوگا, ٹیکس بھی لگائیں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.